काले किए जा सकते हैं। बाल जो काले हम लेके पैदा होते हैं ना, वो वंस इन अ लाइफ ही बस एक टाइम होता है, को रिवर्स गियर में लेके आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आंवला और हरीर खाने वाला अगर 70 साल का भी बंदा है ना या बंदी है, उनके बाल आपको व्हाइट नहीं मिलेंगे। खुश्की सिकरी के लिए बालों में बॉयज के लिए तो इतना जबरदस्त ये नुस्खा है ना, मुझे इतने थैंक यू मिले हैं और मैं कहती हूँ वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने क्या करना है, बाल आपने स्ट्रेट करने हैं तो वो किस चीज से करना है? कि मेरे बहुत कर्ली बाल हैं, तो अगर मैं इनको डेली जो है रिकॉर्डिंग्स में अगर मैं इनको आयरन करने लगूं तो मेरे तो बाल तबाह बर्बाद हो जाएं। 2 चम्मच भर के अलसी के बीज लेने हैं, थोड़े से चावल बॉईल करके उसको अच्छी तरह मैश कर लेना, उसको भी स्ट्रेन करना है। फिर जब मैं अपना शार ले लेती हूँ, कंडीशनर जो है वो फिर मैं ये यूज करती हूँ। बाल जो है वो आपने कर्ल उसमें करना है तो वो कैसे आ सकता है? ऐसा नुस्खा ना बताऊं जो मलकाएं और शहजादियां इस्तेमाल करती क्या थी, बात? स्टीम दिया करती थी, स्टीम के साथ उनके बाल कर्ली होते थे। लेकिन शायद कभी किसी ने ये तजर्बा ना किया हो कि स्टीम के साथ बालों को कैसे करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आपने बाल चढ़ का बताना है कि क्या इलाज है। आपने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में, उसामा तैयब। और नाज़रीन, आज आपके बालों के हवाले से कमो बेश तमाम मुमकिन सवालात के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आपको फार्मूलाज मिलने वाले हैं, आपको रेमेडीज़, रेसिपीज़, आपको सारा कुछ मिलेगा। आज आपको टोटके हर चीज़ मिलेगी जो आपके बाल परमानेंट काले कर सके, जो आपके बाल लंबे कर ले, 2 मुँहे बाल ख़त्म हो जाएँ, खुश्की सिकरी का ख़ात्मा हो जाए, बाल सिल्की कैसे करने हैं, आपको नेचुरल शैम्पू बनाने का तरीका, नेचुरल कंडीशनर बनाने का तरीका, नेचुरल केराटिन, और इसके साथ साथ आज ऐसी कमाल किस्म की चीज़ें हैं आमना जी के पास के जो माजी के ज़माने में शहज़ादियाँ इस्तेमाल किया करती थी अपने बालों में कर्ल डालने के लिए, या अपने बालों के अंदर से कसाफतें, गंद, ये सारा कुछ निकालने के लिए। उनके बाल क्यों इतने सिल्की हुआ करते थे, तब इतने इस तरह के शैम्पूज और ये चीज़ें भी नहीं हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें आज आपको पता चलने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आज सबसे पहले शुरू यहाँ से करते हैं, जो बहुत सवाल आता है कि क्या बाल परमानेंट काले किए जा सकते हैं? देखिए, अगर हम सच की पे मबनी बात करें तो बाल जो काले हम लेके पैदा होते हैं ना, वो एक वंस इन अ लाइफ ही बस एक टाइम होता है कि जब हमारे बाल काले होते हैं, और उसके बाद जब व्हाइट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो उनको रिवर्स गियर में लेके आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हो जाता है वैसे? हो जाता है। तरीका बताना है आज आपने? वो तरीका मैं बताऊंगी, परमानेंट बाल काले, लेकिन इसको हम ना ब्लैक गियर की तरफ लेके आए। अगर आप यंग हैं, मैं ओल्ड एज लोगों के लिए नहीं बता रही कि जो 40 या 50 क्रॉस कर गए हैं लेकिन उनको भी जो है वो जड़ से काले बाल निकले, तो वो उसी सूरत मुमकिन होगा अगर आपने मेरी बताई हुई जो चीजें मैं बताने लगी वो अगर आपने जवानी में पहले ही खा ली होंगी तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि सर के बाल 22 या 25 साल की उम्र में बच्चियों के, बच्चों के क्यों व्हाइट होते हैं? समटाइम इसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। हम उनको वजूहात को हमेशा देखना चाहिए, हम उसको जड़ से पकड़ते हैं। या तो आपको अगर रेशा रहता हो आपके सर में, कीड़ा गिरता हो गले के अंदर, या कुछ ऐसे मसाइल होते हो, सर की जो है वो कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, ये बहुत सी वजूहात होती हैं जिसमें बच्चे और बच्चियों के जो बाल हैं ना वो वक्त से पहले जो है वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। 20 या 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, कनपट्टियों के बाल सफ़ेद हो गए, तो सबसे पहला जो मैं हमेशा चीख रही हूँ और बहुत माशाल्लाह पसंद की जा रही है ये बात, और बहुत से लोगों ने इसकी 100% गारंटी के ऊपर मोहर लगाई है बाकायदा कि आपने 100% ये बात दुरुस्त की है, आपने आंवला खाना शुरू। आप आंवले को अचार की शेप में खाएं, उसकी चटनी बना के खाएं, मैंने बताया था उसको धनिए, पुदीने, अदरक, लहसुन के साथ चटनी रोज दस्तरखान का हिस्सा बनाएं। नहीं कर सकते उसकी कैंडीज बना लीजिए। आज मैं आपको आंवले की कैंडीज बनाना बताती हूँ। और अगर आप बच्चों को टिफिन के अंदर डाल के दें, अपने बच्चों की जिंदगी में विटामिन सी को शामिल कर दें। आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, विटामिन सी है, और उसके बाद ये कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है, सेहत के साथ साथ खूबसूरती भी आती है। और हमारे पुराने ज़माने की जो शहजादियाँ और मलकाएं थी वो इस किस्म की अचार, चटनियाँ बड़े शौक से खाती थी। अब बच्चे कहते हैं जी बहुत खट्टा है, हमसे नहीं खाया जाता, तो ये कलियों की तरह खिल जाता है। आप इसको अच्छी तरह धो के दाग निकाल के किसी पैन के अंदर, जिसमें आप मोमोज जो है वो बनाते हैं, अब तो घर में मोमोज के पैन भी आ गए हैं कि जो स्टीम देनी है, छोड़ दें उनको खाना, आपकी आंतों में जम जाएंगे जाके ये बच्चों की। तो आप उनको आंवला की कैंडी बना के दें। तो ये मैंने बनाई थी, आप बिलीव करें कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं दुनिया की बेस्ट कैंडी खा रही हूँ। बच्चे तो इसको शौक से खाएंगे। आपने इसको ना स्टीम कर लेना, तो ये इसकी कलियां होती हैं नेचुरली, वो एकदम खिल जाएगा। ठीक है।
آپ نے بند ہی رکھنا ہے, اس کا بیج نکالنے کی کوشش کرنا ہے. ثابت کو آپ نے جب سٹیم دینا ہے تو یہ کھل جائے گا, اس کا سیڈ جو ہے علیحدہ کر دیں, اور اس کی ساری وہ جو کاشیں تھی جو لیمن کی طرح کی ہوں گی اس کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے. اس کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے. ٹھنڈا کرنے کے بعد شکر میں یا باریک پیسی ہوئی چینی میں, بچوں کے لیے بتا رہی ہوں, شوگر والے پیشنٹس کے لیے نہیں, اس کو آپ نے کوٹ کر لینا ہے. تھوڑا سا ہنی لگا کے کوٹ کر لیں, اس کو ڈرائی ہونے دیں. چاہے تو تھوڑا سا اوپر کوکونٹ پاؤڈر بھی لگا دیں. جب اچھی طرح یہ فریج میں ٹھنڈا ہو جائے, اس کی آپ نے بھر لینی ہے بوٹل, اور آپ نے بچوں کو اس کے کینڈیز دینی ہے, دن میں 4-5 دینی ہے. آپ کے بچے کھائیں, بچیاں کھائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آنے والے وقت میں بہت جلدی سر کے بال وائٹ نہیں ہوں گے, اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے جو بال پہلے نکل رہے تھے نا وائٹ سر سے ان جگہوں پہ, اب وہاں سے کالے نکلیں گے. بہت اچھا. اگر آپ نے اس کو 2-3 سال اچھی طرح کھا لیا, میں کو 2 دن کی بات نہیں کری, 2 مہینے کی نہیں, سچ پہ مبنی بات کرنی چاہیے, وہی جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے جو بات سچی ہوتی ہے. آپ نے اس کا استعمال رکھنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ حریر کا مربع جہاں سے مرضی پنسار سے پوچھ لیں, کسی بھی آپ حکیم سے جا کے پوچھ لیں, اگر وہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو آملہ اور حریر کھانے والا اگر 70 سال کا بھی بندہ ہے نا یا بندی ہے, ان کے بال آپ کو وائٹ نہیں ملیں گے, اور یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جو عورتیں جو ہیں وہ گاؤں کی ان چیزوں پہ بلیو کرتی ہیں, جب وہ کھاتی ہیں تو ان کے بال بالکل نہیں, جیسے میری بہت سی جاننے والیوں کی کن پٹیوں کے اوپر بہت سارے وائٹ بال آ گئے ہیں, کیونکہ ہم ڈائی یوز کرتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کیمیکلز اندر جا رہے ہیں, اس کے بعد بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کھانے سے, ہرڑ کا مربع, ہرڑ کہہ لیں اور آملہ کھانے سے آپ کے بال پرماننٹلی بلیک نکلیں گے. اور اس کے بعد آپ کہیں گے تو میں ایک زبردست قسم کی ایک اور معجون بتا دیتی ہوں جس سے آپ نے کھانا ہے اور لائف کا حصہ بنانا ہے. کلونجی میں آپ کو پتا ہے موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے, اور یہ میری جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 2-3 چمچ لے لیجیے کلونجی, اور 3 چمچ کالے تیل برابر, اس کو مکسی میں ڈال کے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں. جب وہ گرائنڈ ہو جائے تو اس کے اندر 3 چمچ, اگر آپ نے وہ دونوں 2-2 چمچ لیے ہیں تو پھر 3 چمچ شہد ڈالنا ہے. یہ آپ کی پیسٹ تیار ہو جائے گی. آپ نے ناشتے کے بعد اس کو کھانا ہے, 1 سال کھائیں. آپ کو لوگ آ کے پوچھیں گے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے, نہ ہماری سکن کے اوپر وہ بات ہے, تمہارے بال اب تک کالے کیوں ہیں. یہ 3 چیزیں فارمولا کسی کاپی پہ لکھ لیں یا پروگرام کو سیو کر لیں. یہ میں آپ کو لائف کی ایسی ٹپ دے رہی ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اور یہ آپ نے اگر پیسٹ اپنے گھر میں رکھ لی, بچے کھائیں, بچیاں کھائیں, اس میں کیا ہے, کالے تیل ہے. کالے تیل قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں. کالے تیل جو ہے وہ بالوں کے لیے تو جڑی ایک خوبصورت چیز ہے ہی ہے, لیکن آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زبردست ہے. ان کا جو تیل ہے وہ آپ کی باڈی کو کتنا سوت کرتا ہے, کتنے اس کے ان گنت فائدے ہیں. آپ کے گردوں کے لیے اچھا ہے, پیٹ کے لیے اچھا ہے. تو آپ یہ معجون بنا کے رکھیں اور اس سے اپنے بال پرماننٹلی بلیک نکلوائیں. بہت زبردست ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ بال جو 2 منہ ہو جاتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے نا میں نے ایک بڑی زبردست چیز جو ہے نا وہ میں نے پریکٹس کی ہے کسی پہ, اور وہ میں آج آپ سے شیئر کرنے والی ہوں. بہت زیادہ کوسچنز آ رہے تھے کہ کیا کریں. آئلنگ بالوں کو اچھی کرنی ہے. اچھا آئلنگ کیسے کرنی ہے؟ 2 چمچ آئل لینا ہے. اگر آپ کے بال 2 شاخیں 2 منہ, اسٹریٹنر کا استعمال کم کرنا ہے. میرے بال بہت کرلی ہیں, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جس میں میری ریکارڈنگ ہوتی میں کوئی آئرن نہیں یوز کرتی. میں ان کو اپنے طریقے کے ساتھ اسٹریٹ کر کے تھوڑا سا آتی ہوں کہ تھوڑے سے اچھے لگیں, کیونکہ میرے بال سیدھے ہیں ہی نہیں, بالکل بہت زیادہ کرلی ہیں. تو اگر آپ اپنے بالوں کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا. تو 2 منہ بالوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا کوکونٹ آئل لے لیں اور اتنا ہی اس میں دہی ڈال لیں. ان کو اچھی طرح مکس کریں, اور جہاں جہاں 2 منہ بال ہیں پورے بالوں پہ لیپ کریں. کیپ پہنیں, 20 منٹ بعد دھوئیں, اچھی سی کام کریں. شیمپو کرنے کے بعد آپ کے 2 منہ 2-4 دن میں ختم. واہ بہت زبردست ہے. خشکی سکری کے لیے بالوں میں اگر تو آپ کا مزاج آلریڈی ڈرائی ہے اور کسی بھی موسم کے اندر آپ کو فرق نہیں پڑ رہا اور سکری ہو رہی ہے بالوں کے اندر, میں بتاؤں ایک بہترین, پہلے بوائز کے لیے بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیڈیز کے لیے تو ہو گیا, بوائز کے لیے تو اتنا زبردست یہ نسخہ ہے نا. مجھے اتنے تھینک یو ملے ہیں اور میں کہتی ہوں ویلکم, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جو ان باکس میں آ کے یا ویسے کمنٹس کے اندر اتنے اچھے جو ہے وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک کٹوری میں امی کو بولی کہ امی آپ مجھے تھوڑا سا دہی ڈال دیں. امی کو نہ زحمت دیں, اپنے لیے خود بھی محنت کریں, اور اس کے اندر نا 1 چمچ چینی ڈال لیں, بالکل باریک گرائنڈر میں پیس کے. ان دونوں کو مکس کر لیں اور بالوں میں اچھی طرح جڑوں میں لگائیں. یہ آپ کی خشکی کو ایسے ختم کرے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کی خشکی بہت زیادہ ہے تو پھر آپ نے اپنے نا ڈرماٹولوجسٹ کو دکھانا ہے کہ کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے. اگر آپ کا اسکیلپ برداشت کرتا ہے اور بال گر نہیں رہے تو میں پھر بتا دوں, اگر بال جھڑ نہیں رہے تو آپ ایک لیمن لے لیجئے, اس کو تھوڑا سا اس کا رس نکال دیں, بیج نکال دیں, اور اس کو آپ نے اپنے نا بالوں میں اچھی طرح کوکونٹ آئل لگوا لیں, یا کوئی بھی آپ کا گھر میں تیل پڑا ہے, سرسوں کا پڑا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہے تو آپ بازار لینے چلے جائیں, جو بھی تیل پڑا ہے بس آلیو آئل کو تھوڑا سا رکھ کیجیے گا سائڈ پہ, کوکونٹ ہو گیا, سرسوں کا ہو گیا, آپ نے لیمن کا تھوڑا سا جوس نکالنا ہے اور وہ لیمن اپنی جڑوں کے اندر آپ نے اچھی طرح ملنا ہے. ملنے کے بعد وہ تھوڑا لگے گا, اچی ہوگا, آپ نے 20 منٹ ویٹ کرنا ہے. اس کے بعد سر دھونا ہے, 4-5 دن ریگولر کریں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن کریں. ایچنگ ہوئی ہے, خارش نہیں کرنی, سر پہ زخم نہیں بنانا. یہ کیا کرے گا لیمن, سر کے اندر جو آپ کی اسکیلپ جو مرجھا گئے ہیں, جو بند ہے, پورس ختم ہے, بوائز کے لیے بتا رہی ہوں ابھی صرف, تو وہ آپ کے جو اسکن کو نا نئی جان دے گا, اور آپ کا جو ڈیڈ اسکن ہے وہ بھی اترے گی. اگر وہ لگ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کے سر میں زخم ہے, جس کی وجہ سے بال بھی گر رہے ہیں اور سکری بھی ہو رہی ہے. انشاءاللہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کریں یا ویکینڈ پہ کریں, ہفتے میں 2 دفعہ لازمی کریں. 2-3 ہفتے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سر میں خشکی کا نام و نشان نہیں باقی رہے گا. اور اس کے لیے تھوڑا سا میں بتا دوں, رات کو امی کو بولنا ہے صبح یہ آپ لیمن لگا لیں. اس کا ایک بڑا بہترین طریقہ بتاتی ہوں میں. رات کو آپ نے کیا کرنا ہے, امی کو بولیں کہ تھوڑا سا مجھے آئل, تھوڑا سا میں بتا دوں, رات کو امی کو بولنا ہے صبح یہ آپ لیمن لگا لیں. اس کا ایک بڑا بہترین طریقہ بتاتی ہوں میں. رات کو آپ نے کیا کرنا ہے, امی کو بولیں کہ تھوڑا سا مجھے آئل دے دیں اور اس کے اندر لیمن سکویز کر دیں. اس کو اچھی طرح بالوں پہ لگائیں. آپ کو اگر پیلو کا ڈر ہے تو اس کے اوپر ایک ٹاول بچھا لیجئے, یا آپ کیا کر لیجئے اس کے اوپر کچھ چادر بچھا لیں, اور رات کو آپ نے سونا ہے. صبح وہ لیمن اپنے سر میں لگوا لیں. اتنے طریقے اب میں نے بتا دیے ہیں, ابھی بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی کمزوری ہے, میری بالکل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور تارے میرے کا تیل کیسا رہتا ہے خشکی کے لیے؟ تارے میرے کا تیل لگتا بہت زیادہ ہے, وہ خشکی کے لیے بہت زبردست ہے, لیکن بہت کم لوگ برداشت کرتے ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں, گاؤں کے لوگ برداشت کریں گے, شہر کے لوگوں نے تارا میرا لگایا, سب سے پہلے انفیکشن ہوگا آنکھوں کے پپوٹوں پہ, یہ سوج جائیں گے, آپ کے کلے سوکھ جائیں گے. آپ کو پتہ کلے کیا ہوتے ہیں, کتابوں میں ناولوں میں بڑا نام لیا جاتا ہے, یہ کلے ہوتے ہیں آپ کے, یہ بھی سوکھ جاتے ہیں, لیکن اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. تارا میرا کا تیل جس نے سر پہ برداشت کر لیا, اس کے سر پہ گھنے جنگل اگیں گے, لیکن آنکھوں سے پانی نکلتا ہے, وہ بہت چبھتا ہے, اس کی سمیل بہت تیز ہوتی ہے. اب تو میں کوئی چیز بتا دوں کہتی اس میں تو سمیل آئے گی خوشبو کے لیے. ان کو نا اب دیکھیں ڈیلیکیسی ہے یہ کہ خوشبو چاہیے, ہر چیز کے اندر خوشبو. آپ نے دیکھا ہوگا پروڈکٹ چاہے اچھی ہو, لیکن اگر اس کے اندر اچھی خوشبو نہیں ہے تو پروڈکٹ جو ہے نا وہ اتنی چلتی نہیں ہے. تو اس لیے آپ خوشبو کے پیچھے مت جائیں. تارا میرا کو آپ سر کی خشکی کے لیے باقاعدہ استعمال کریں. اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ بچوں, آپ کیوں اپنے بال خشک چھوڑتے ہیں؟ آپ جو اتنی مہنگی مہنگی کریمز کی طرف جاتے ہیں, آپ نہانے کے بعد فوراً سرسوں کا تیل جو ہے وہ اپنے بالوں پہ اگر لگا لیں. چلیں میں ایک آدمیوں کے لیے ایک اور ریمیڈی بتاتی ہوں. ہفتے میں 3 دن اگر وہ جسمانی اور سر کی خشکی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے بیلی بٹن میں تھوڑا سا نہانے کے بعد ریگولرلی سرسوں کا تیل ڈالنا شروع کر دیں. سرسوں کے تیل سے یادداشت تیز ہوگی, نیند بہتر ہوگی, تھکاوٹ ٹھیک ہوگی, آپ کے سر میں کبھی خشکی نہیں آئے گی. اور میں نے آلریڈی آلمنڈ آئل کا تو بتایا تھا کہ اس کو بھی اپنی نیول میں یوز کریں تاکہ آپ کی باڈی خوبصورت ہو, جوان ہو, اور اس کے ساتھ خشکی بالکل ختم ہو جائے. اور صرف لڑکیوں کے لیے نہیں بتاتی, خشکی کے لیے لڑکوں کے لیے بھی بتاتی ہوں. آپ جو بادام روغن ہے وہ سر میں بھی لگا سکتے ہیں, آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے, آنکھوں کی بینائی اچھی ہوتی ہے, بال خوبصورت اور صحت مند ہوں گے. آپ اپنی باڈی اور چہرے کے ساتھ ساتھ بالوں پہ بھی بادام روغن, اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ کولو سے نکلوا لیجئے اور اس کو اپنے بالوں پہ استعمال کریں, انشاءاللہ فاقہ ہوگا, کوئی شک نہیں ہے اس میں. میں نے ویسے بتاؤں کہ تارے میرے کا جو تیل ہے نا وہ برداشت کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, اور اس کے فائدے واقعی بہت زیادہ ہے. پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ بہت زبردست جو رہتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سب سے پہلے سوال پوچھنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بال جو ہے وہ قد جتنے لمبے کیسے ہوں گے؟ ہر دوسرا بچی جو ہے وہ یہ سوال پوچھ رہی ہے. ہاں, ہر قد جتنے لمبے کرنا, اپنا فوڈ نہیں جنک چھوڑنا. انہوں نے سب سے پہلے آ جائیں, کاپی پینسل لے آئیں یا پروگرام کو سیو کر لیں یا جتنی دفعہ مرضی دیکھیں, لیکن میری سب سے پہلے ایک شرط ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا. ان کو برگرز چھوڑنے پڑیں گے. اگر ان کو بال خوبصورت صحت مند قد سے لمبے چاہیے کہ واقعی کوئی کہے کہ جی وہ جا رہی ہے اور اس کے بال دیکھیں آپ کیسے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, جنک فوڈ چھوڑنا ہے, آپ نے آملہ کھانا ہے. تو آج ہم آملے کے ساتھ آئل بناتے ہیں. آملے کے ساتھ آئل کیسے بنانا ہے کہ آپ نے آملہ آئل مل جاتا ہے بازار میں, بالکل ڈیفینیٹلی ملتا ہے. آپ نے آملہ آئل لے آنا ہے, آپ نے ایک پین کے اندر پہلے ڈالنا ہے. یہ میں قد جتنے لمبے بالوں کے لیے بتا رہی ہوں, نہیں ہوگا تو میں ادھر ہی بیٹھی ہوں, اور مجھے آج تک کمپلین نہیں کیا کسی نے. جس نے بھی کیا اس نے تھینک یو ہی بولا ہے. آج ہم قد جتنے لمبے بال کریں گے. اس کے لیے ہم نے ایک پین لینا ہے, اس کے اندر 1 کپ آپ نے ناریل کا تیل ڈال دینا ہے. ناریل کا تیل ڈالنے کے بعد ساتھ ہی چیزیں ڈالنی ہے. ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے یہ گرتے جھڑتے خشک بے رونق بدرنگ بالوں کے لیے, جن بالوں کا رنگ ہی کوئی نہیں ہے, جن کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں, کنگھی کرنے سے ہاتھ میں آتے اور آگے تو برسات آ رہی ہے.
आपने क्या करना है, पैन के अंदर आपने कोकोनट ऑयल डाल दिया, कोई भी अच्छा सा ले लीजिए, बाजारी मत लीजिएगा, डब्बों वाला खुला लीजिएगा, ये मशवरा है मेरा छोटा सा। साथ ही आपने इसके अंदर क्या डालना है, अदरक। अदरक को मोटा क्रश कर लें, अदरक के टुकड़े डाल दें। मैं फिर कह रही हूँ कि अपने बाल संभालते नहीं थकेंगे आपको कटवाने पड़ेंगे बार बार। आपने उसके अंदर अदरक डाल दिया, अदरक के साथ ही आपने एक प्याज काट के बारीक बारीक वो डाल दिया, छिलके समेत डाल दें, कोई मसला नहीं है। साथ ही आपने उसके अंदर जो है वो मुट्ठी भर के कलौंजी डालनी है, और एक ही मुट्ठी आपने डाल देनी है उसकी ये जो है हमारे मेथी दाना होता है, इसकी मुट्ठी डाल दी है, और उसके बाद आपने इसको स्टर करना है। अगर आपको हिबिस्कस के फूल मिल जाएं वो भी डाल दीजिए, पूरा माजून तैयार होगा बालों के लिए। क्या करना है आपने, इसको आपने अच्छी तरह पकाना है। जब प्याज भी ब्राउन हो जाए और सब चीज़ें थोड़ी सुर्ख सुर्ख होने लगे, आपने आग को बंद करना है, ये फिर भी पकता रहेगा। इसको आपने स्ट्रेन करना है। ऑयल की मिकदार आप बढ़ा भी सकती हैं, कोई बात नहीं, अपने बालों के हिसाब से एक ही दफ़ा बना लें, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इसमें आंवले का तेल डालना है, अच्छा निकला हुआ कोल्हू से। आंवले का नहीं तो कच्चा आंवला भी आप जला सकती हैं उसके अंदर, जहां मैंने इतना कुछ जलाया वहां कच्चा आंवला भी जला लें, लेकिन आप कोल्हू से तेल ले लें, ज्यादा बेहतर है, इतना तेल खराब हो जाएगा जल्दी। आपने आंवले का तेल शामिल किया, बादाम का तेल इसके अंदर जितना आंवले का शामिल करना है उतना बादाम का तेल शामिल करना है। और एक जड़ी बूटी जो मैं बताना भूल गई हूं, अब मेरे से गौर से सुन लें, वो है बालचर। बालचर लाजमी डालना इसमें पकाते हुए, और साथ ही इसमें घने लंबे खूबसूरत कद से लंबे बालों के लिए जूट की एक बोरी होती है, जूट, उसका एक इतना चौड़ा कपड़ा वो आपने तेल के अंदर जलाना है, स्याह कर देना है। सही है। अब इसको स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद आंवले का तेल मिला दीजिए, और साथ ही बादाम रोगन मिला दे, इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मिलाना है, और इसमें 5-7 विटामिन ई के कैप्सूल। ये मैंने वो तेल बताया जो बाजार से आप 10,000 रुपए का भी लेंगे ना, वो भी इतना फ़ायदा नहीं देगा जो तेल मैंने आज आपको घर में बता दिया है। कमर्शियल बहुत से तेल बन रहे हैं, मैंने शायद उनसे आधी जड़ी बूटियाँ बताई हूँ, वो तो 50-50 डालते हैं, लेकिन ये वो आपको उससे भी अच्छा फ़ायदा देंगी जो चीज़ें मैंने बताई हैं। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि आपके खूबसूरत बाल बस वेट कर रहे हैं। जंक फूड नहीं खाना, अच्छे जूस का इंटेक करना है, दूध पीना है, और उसके साथ प्रोटीन अच्छा खाना है। 2 अंडे लाजमी खाएं सुबह उठ के, प्रोटीन का इंटेक अच्छे रखें, फिर क्यों नहीं होंगे लंबे बाल। वाह, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि बाल आपने स्ट्रेट करने हैं तो वो किस चीज़ से करने हैं? हाँ, मैं बड़ी अच्छी एक बात शेयर करी थी कि मेरे बहुत कर्ली बाल हैं, तो अगर मैं इनको डेली जो है रिकॉर्डिंग्स में अगर मैं इनको आयरन करने लगूं तो मेरे तो बाल तबाह बर्बाद हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं रात को ना अलसी का जो जेल है ना, फ्लैक्स सीड्स का, वो मैं रात को ही निकाल के उसको फ्रिज में रख देती हूँ। 2 चम्मच भर के अलसी के बीज लेने हैं, और साथ ही आपने ना थोड़ा पानी डाल के इसका जेल अच्छी तरह निकाल लिया। साथ ही आपने ना थोड़े से चावल बॉईल करके उसको अच्छी तरह मैश कर लेना, उसको भी स्ट्रेन करना है। इन दोनों का जो जेल निकाल के ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब मैं अपना शावर ले लेती हूँ, कंडीशनर जो है वो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ कि अच्छी तरह इसके अंदर थोड़ा एलोवेरा जेल डाला, अलसी का जो है वो बीज का तेल डाला, और साथ ही चावल का जो थोड़ा सा वो डाला, इसको अच्छी तरह बालों में मल के 15 मिनट छोड़ना है। उसके बाद आपने अपने बाल धोने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा जिनकी सिल्की हैं उनके होंगे, हमारे जैसों के बाल जो है ना वो स्ट्रेट हो जाते हैं, सिल्की उस तरह नहीं होते, क्योंकि सबको पता होगा कि आयरन के बगैर तो नहीं होते। तो जो आपने फिर इसको क्या करना है, फिर आपने खोल के नहीं सुखाना, आपने इसको अच्छी तरह कस के बांधना है। ये 15 मिनट के बाद खोले, हल्के से ड्राई होंगे तो आपके बाल स्ट्रेट, आपको स्ट्रेटनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने किसी शादी पे जाना है, हल्का सा स्ट्रेटनर का टच दीजिएगा, लेकिन जो मैंने मास्क बताया ये आपके कर्ली बालों को भी सीधा कर देगा इंशाल्लाह। सर जी, अब ये बताइए मुझे कि आपके बाल जो है वो आपने कर्ल उसमें करना है तो वो कैसे आ सकता है? हाँ, कर्ल के लिए मैं बहुत एक एशियंस का ऐसा नुस्खा ना बताऊं जो मलकाएं और शहजादियां इस्तेमाल करती थी, और आपने देखा कि वो उस वक्त कर्ली बालों का बहुत फैशन था, और ना वो बाकायदा अपने बालों के आगे लटें डालना और आगे से कर्ल करना, जो अभी भी बहुत पसंद करती हैं रॉड आयरन के साथ। वैसे तो वो लोहे का रॉड आयरन यूज़ करती थी, उनको पहले लोहे पे आग पे गर्म करना, लेकिन वो बालों को तकलीफ देता था और वो बालों की साख्त को भी ख़राब करता था। आमला खाती थी, अचार खाती थी, अनार का जूस पीती थी, गाजर का जूस पीती थी, बालों को मजबूत रखने के लिए वो सारे हरबे करती थी। लेकिन वो अपने बालों को ना स्टीम दिया करती थी, स्टीम के साथ उनके बाल कर्ली होते थे। लाइक कि उन्होंने बाल धो लिए, उसके बाद एक जो बर्तन है उसके अंदर वो गर्म पानी लेती थी और अपने बालों को ना उसके ऊपर लटकाती थी, लेट के अपने बाल जो है ना बर्तन के ऊपर लटका लेती थी, और साथ ही लोबान जला करती थी खुशबू के लिए।
تو جیسے جیسے اسٹیم بالوں کو ملتی تھی ویسے ویسے بال شرنک ہوتے تھے, اور وہ بہت سے ایسے پلانٹس ہوتے تھے جن کا ارک لگاتی تھی. آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہبسکس کا پھول ہوتا ہے یہ بھی بالوں کو اسٹریٹ کرنے اور خوبصورت کرنے میں, لیکن وہ کیا کرتی تھی, ہبسکس کا رس نکلواتی تھی. اس وقت بھی ایسے پھول, آبویسلی پھول ابھی تو نہیں پیدا ہوئے, یہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں ہیں ساری. کائنات کو پہلے سجایا گیا پھر ہمیں اتارا گیا, ہمیں کوئی اس طرح تو نہیں اتار دیا گیا. تو یہ پھولوں کے ڈیفرنٹ ارک لے کے اور ان کے ساتھ پہلے اپنے بالوں کو موئسچرائز کرتی تھی. جب بال تھوڑے اکڑ جاتے تھے تو ان کو سٹیم دی جاتی تھی نیچے سے ٹب سے خوشبوؤں کے ساتھ, اور ان کے بال نیچے سے پرماننٹ جو پمز ہیں نا ان کے, وہ خوبصورت بھی نظر آتے تھے اور ان کے پمز سیٹ ہو جاتے تھے. لیکن شاید کبھی کسی نے یہ تجربہ نہ کیا ہو کہ سٹیم کے ساتھ بالوں کو کیسے کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح بال دھو کے آپ نے لیٹ جانا ہے, اور جس ٹب کے اندر, لیکن آپ کو ایک ساتھی بھی چاہیے اس کے لیے, اس کے اندر جو ہے وہ پانی تھوڑا سا بوائل ہو جائے, اس کے بعد اپنے ماتھے کو ڈھک لیجئے اور صرف بالوں تک سٹیم آئے. سٹیم ادھر ادھر نہ, جیسے فیس پہ دیتے ہیں ویسے ہی. اس کے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک فائدہ تو یہ بعد میں لیتی تھی, اس سے پہلے جتنی امپیورٹیز ہوتی تھی بالوں میں, جتنا گند ہوتا تھا بالوں میں, اس کو صاف کرنے کے لیے بھی سٹیم دیا جاتا تھا. اور ابھی بھی بہت سے اسپاز میں ایسا ہوتا ہے, اور انہوں نے یہ تکنیک سیکھی ہے کہ آپ کے سر میں سے اگر آپ نے ماسک بھی لگایا, کچھ بھی کیا, لیکن بالوں کو فرق نہیں پڑا, وہ جھاڑی بنے ہوئے ہیں یا وہ سافٹ نہیں ہو رہے, تو آپ نے جب بالوں میں ماسک لگانا ہے نا, اس سے پہلے, جیسے میں نے دہی کا, انڈے کا اور کیلے کا اور سیب کا ماسک بتایا اس میں آئل ڈال کے, اس سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو سٹیم دینا ہے. سٹیم کیسے دینا ہے کہ آپ نے گرم ٹاول کے ساتھ نا اپنے بالوں کو اچھی طرح لپیٹنا, آئل لگا کے, آئل سے پہلے نہیں, آئلنگ کر کے اچھی طرح کیا, پورز اوپن ہو گئے, پھر آپ نے ماسک اپلائی کرنا ہے. 2 دفعہ یہ ٹاول کے ساتھ کرنا ہے. ٹاول ٹھنڈا ہو گیا, 1 منٹ کے بعد دوبارہ پانی میں ڈپ کرنا ہے, پھر اس کو نچوڑنا ہے, پھر یہ اچھی طرح پورز کھل گئے. اب آپ جو بھی تیل اور ماسک لگائیں گی نا, پہلے بھی لگا لیں بعد میں بھی لگا لیں, آپ کے بالوں کو گھنا اور لمبا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بعد جب بال دھو لیے, اچھا سا کنڈیشنر, ایلو ویرا جیل اچھی طرح بالوں پہ لگائیں. اس کے بعد ٹب کے اندر پانی جو ہے وہ اس کو سٹیم کریں, اور سر کو لپیٹ کے وہ سٹیم لینا اپنے بالوں میں. اور وہ تو ڈیفرنٹ خوشبوئیں جو ہیں وہ بھی جلاتی تھیں, تو آپ کے نیچے سے بال اگر پہلے ہی تھوڑے سے کرلی ہیں تو آپ کے نیچرل کرل جو ہیں وہ نیچے سے جو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالوں کو ہلکا سا پکڑیں, یوں کرتے جائیں, آپ کے بال سیٹ ہیں. ایک دفعہ ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ ٹرائی کیا. بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بال چڑھ کا بتانا ہے کہ کیا علاج ہے. بال چڑھ میں اگر پورے سر کے اوپر وہ گول گول پیچز بن گئے ہیں, تو پہلے تو اس کا نا علاج بتاتی ہوں, پھر اس کا مرہم بھی بتاتی ہوں. ہمارے نا بالوں کے اندر 8 9 10 پیچز ہیں, پورا سر ہی بلیڈ ہو گیا ہے, تو کہیں نہ کہیں ایک زہریلا بال ہوتا ہے. وہ زہریلا بال جو ہے نا وہ دنوں کی مناسبت سے نکالا جاتا ہے, اور اس کو عام آنکھ جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے دیکھ سکتی ہے. اس کی دیے کی روشنی میں دیکھتے ہیں. بڑی تکنیک ہوتی ہے اس کی بڑا, اور اس کو ہفتے میں صرف 2 مخصوص دن ہوتے ہیں, ایک منگل کا دن ہوتا ہے اور ایک جمعرات کا. ان 2 دنوں میں نکالا جاتا ہے. یہ بھی ایک میتھ نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ایک پوری جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ کار فرمائے. تو آپ نے اچھی طرح اندھیرے کے اندر اس کو دیکھنا ہے, تو آپ کی انگلی کو محسوس ہوگا, آنکھ کو نظر نہیں آئے گا. وہ اتنا دودھیا سفید ہوتا ہے کہ وہ زہر سے بھرا ہوا ایک بال ہوتا ہے, جس کی جڑ اتنی لمبی ہوتی ہے, اور وہ جو نکالنے والا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. اور اس کو بالکل اندھیرے کمرے کے اندر دیا پکڑ کے, اور اسی کا تیل دیا جو جل رہا ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھی نے, ایک بندہ ہوتا ہے, وہ ایسے صاف کر کے ایسا وہ ایک جگہ سے نکالنا ہے. ایکچولی مہارت تب پتہ چلتی ہے جب نکالنے والا سارے پیچز دیکھنے کے بعد ایک جگہ پہ نشان لگا دیتا ہے کہ یہاں پہ وہ بال ہے. آپ نکال لیتی؟ میں نکال لیتی میں نکال لیتی. تو اس کے بعد پھر اس کو نکالا جاتا ہے. 1 ہفتے میں جگہ ایسے بھرتی ہے ہر طرف کی کہ جیسے بہار ہی آ گئی سر پہ. اور اس کے بعد وہی تیل جو ہے وہ بوٹل میں ڈال کے دیا جاتا ہے کہ اس کو روز لگائیں. لیکن اگر آپ کے وہ پرابلم نہیں ہے اور ایلوپیشیا حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ والے مریض بھی, بال چر کے مریض بھی اب لیزرز وغیرہ کروا رہے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ غرق ہو جائیں وہ جڑی بوٹیاں جو ہمیں زندگی دیا کرتی تھی. ہم نے سوچنا ہی نہیں, ہم نے کیمیکل کا سوچنا ہے, ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نہ بس بھول جائیں. ایسا نہیں ہوتا. جب دنیا کے اندر ان چیزوں کا رواج تھا اور ان سے علاج کیے جاتے تھے تب بیماریاں بھی نہیں تھیں. اب جتنے علاج کی طرف جا رہے ہیں, بے شک ہمارے محسن ہیں ڈاکٹرز, لیکن آپ کو جب پتہ چل گیا کہ بال چر اور یہ پرابلم ہے, تو وہ اس کا علاج وہ آپ کے لیزرز میں بالکل بھی نہیں ہے, یا آپ کے PRP میں نہیں ہے وہ علاج. آپ نے گائے کا دودھ لے لینا ان پیچز پہ لگانے کے لیے, تو اس سے پتہ چل جائے گا ہفتے بعد بال نکلے کہ نہیں, تو پھر وہ بال نکلوانا لازمی ہو جاتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, گائے کا دودھ لے لیا اتنا سا, اس کے اندر کلونجی کو پیسنا ہے اور کھرل کے اندر پیسنا ہے, ناٹ مکسی.
لوہا نہیں لگانا, اس کو پتھر لگانا ہے, اتنا اس کو پیسٹ بنانا ہے کہ وہ بنتا 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 گاڑی پیسٹ بن جائے گی, کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنے تو اوزار ہوتے ہیں ہر دوائی کے لیے ڈفرینٹ, اور اس کو کھرل کرتے ہیں, اس کو کھرل کر کے وہ آپ نے صبح اور شام کالے پیچز پہ لگانا ہے. اس علاج کے بعد تو ماشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت, اللہ کا حکم ہو تو بے شک بال آنے کو کوئی نہیں روک سکتا. جو چیز آپ تک پہنچنی ہے اس کے حکم سے پہنچنی ہے, لیکن ان چیزوں کو مائنر مت سمجھیں. یہ ٹریول کرتا ہے, یہ یہاں سے ٹریول کرتا ہے, یہ یہاں تک آتا ہے. اور میں نے تو بڑے فیمس لوگ ہیں جن کو اس پرابلم کا شکار دیکھا تھا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا, مجھے ایک دفعہ ہوا تھا. اچھا ایک دفعہ مجھے ہوا تھا, اور وہ یہاں پہ تھا اور پھر ٹریول کرتے ہوئے یہاں پہ آئے. لیکن یس آئی ہیو سین جن لوگوں کے یہاں تک جو ہے وہ اس پہ آتا ہے. تو میں نے پھر وہ لہسن کا وہ کیا تھا اس کے اوپر. تو آپ نے بال نہیں نکلوایا؟ بال والا بندہ نہیں ملا تھا, بہت ڈھونڈا تھا میں نے, مجھے وہ بندہ ایک ہی لاہور میں تھا, اس کے پاس بھی اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے بھی ان سے ہی سیکھا تھا, اور ان کی جو رہائش تھی اس وقت وہ اکبری منڈی میں. یس بالکل اکبری منڈی, وہ بہت بزرگ تھے اس وقت. بالکل. اور وہ جو ہے نا, یہ بڑی یقین کریں, میں تو سمجھتی ہوں کہ جہاں آپ کا قدم پڑتا ہے اللہ کے حکم سے آپ خیر لے کے نکلتے ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ بھی ظاہری بات ہے ہر زیرو نے لوٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے, لیکن ان کے بعد کوئی نہیں کر سکتا. اچھا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سر پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ ویزیبل ہوتا ہے, یہاں سے بھی نکالنا پڑتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سورج کی تیز روشنی میں بھی نہیں چمکے گا, یہ چمکے گا فل اندھیرے میں, جیسے جگنو کا پیچھے والا ٹیل چمکتا ہے. اور یہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا. اب کسی کے نکالتے کس چیز سے نکالتے ہیں, وہ نکال لیتے ہیں ٹیوزر سے نکل جاتا ہے, ٹیوزر سے نکل آتا ہے, لیکن بڑی ٹیکنیک سے. اس دوران غلطی سے کوئی دوسرا بال نہیں نکالنا, اچھا وہی نکالنا ہے اگر وہ گرپ میں آ جائے. تو یہ بہت نظر کا کام ہے. اور آپ یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ 90 سال کی عمر میں کام کیا کرتے تھے نا, ان کو نظر کی کوئی اینک نہیں ہوتی تھی, اور وہ دیکھ لیتے تھے فوراً. دیکھ لیتے تھے, بالکل صحیح. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے, اس کا بڑا کرم ہے. بالکل صحیح. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی نیچرل شیمپو کا طریقہ بتا دیجیے. نیچرل شیمپوز میں نے اتنے بتائے ہیں, جیسے آملہ ریٹھا سیکاکائی, وہ کہتی ہے یہ تو بال کالے کرتے ہیں, تو کوئی اور شیمپو بتائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بازار اگر چلے جائیں, جس طرح میں نے بولا سوپ بیس لے لیں, آپ شیمپو بیس بھی ملتے ہیں, اور اس میں کوئی اتنا کیمیکل نہیں ہے. آپ نے سوڈے والا نہیں لینا, کچھ بھی نہیں لینا. لیکن کیونکہ میں آپ کو نا یہ جو کمرشل شیمپوز ہیں نا, نیکسٹ پروگرام میں نا میں ان کو کمرشل شیمپو بنانا بھی بتا دوں. یہ جو 2,000 کے شیمپو لا رہی ہیں نا, گھر میں بنائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈلتے سارے کیمیکلز ہیں, لیکن میں نیچرل کی بات کرتی ہوں. آپ آملے تک رہیں, ریٹھے تک رہیں, سیکاکائی تک رہیں, لیکن اگر نہیں تو جو بھی اچھا شیمپو. لیکن ایک امپورٹنٹ بات, جو میں ایک دفعہ گروسری کر رہی تھی تو میرا ہاتھ چلا گیا, کہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے, میرا ہاتھ شیمپو تک چلا گیا, تو میرے پیچھے میری ایک فین کھڑی تھی, انہوں نے جناب جی مجھے ماسک کے پیچھے بھی پہچان لیا. مجھے کہتی ہیں آپ آمنہ ملک ہیں, میں نے کہا جی میں آمنہ ملک ہوں. اچھا وہ فوراً بڑی خوش ہوئی. میں بڑی حیران ہوئی کہ انہوں نے نا میرے کس طرح پہچانا, لیکن وہ کہتی نہیں میں نے آپ کو پہچان لیا. تو مجھے کہہ رہی ہے آپ شیمپو کیوں پکڑ رہی ہیں. میں نے کہا میں شیمپو لے رہی ہوں, گھر میں ضرورت ہے کسی کو. تو کہتی ہے کہ پھر اس کو کیسے یوز کرنا ہے. میں نے کہا ایک شیمپو ہے اچھا والا, پہلی بات کہ ہم امپورٹڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, لوکل ہے تو لوکل برانڈ خریدیں. بالکل صحیح ہے. یہ میں آج کہنا چاہ رہی ہوں. آپ اگر پیرس کا برانڈ یہاں بیٹھ کے خرید رہے ہیں تو کیا آپ پیرس کے ہیں؟ ہر خطے کا موسم کا آب و ہوا اور ہے, چیزیں اور ہیں, تو آپ کو کیسے سوٹ کر سکتا ہے. پھر آپ کے ڈرائی فیزی اور خراب بال کیوں نہیں ہوں گے. آپ لوکل شیمپو لیں. اب آپ نے ایگ کا فائدہ دینا ہے اس کو. پہلے تو ریٹھا آملہ سیکاکائی کا پاؤڈر لے آئیں. اگر آپ نے کہا ہے کہ گھٹنوں سے لمبے بال ہوں اور بالکل وہ جو میں کیا مثال دوں, جیسے گھوڑے کی کالی سیاہ جو ہوتی ہے وہ پونچھ ہوتی ہے, ویسے ان کو بال چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال بھی تو کرنی ہے. تو ریٹھا آملہ سیکاکائی کا وہ سفوف لے آئیں یا ثابت لے آئیں, رات کو اتنے سے پانی میں بھگویا, صبح اس کو ہلائیں گے, جھاگ ہی جھاگ ہوگا, اور اس کے ساتھ صبح اپنا سر دھو لیں. لیکن اگر آپ کو اتنے کالے, کیونکہ اس سے بال کالے بھی ہوتے ہیں نا, اگر آپ کو کالے بال نہیں چاہیے تو کوئی بھی لوکل شیمپو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کے اندر آپ نے ایگ آپ کو سوٹ کرتا ہے تو تازہ انڈا توڑیں, صحیح ہے, اس کو سر پہ لگا کے نا شیمپو کو, انڈے کو کم از کم 1 منٹ کے لیے چھوڑیں. آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ نے نیچرل چیز یوز کی ہے. ایلو ویرا کے ساتھ بھی یہی ہے. دوسرا اگر آپ کو کوئی اور چیز پسند ہے جی, کہ جس طرح فلیکس سیڈز ہیں اس کو شیمپو میں بنا لیں. اچھا فلیکس سیڈز کا ایک نا بالوں کو کیراٹن کرنے والا شیمپو بنائیں, بہت زبردست, جو کنڈیشنر بناتے ہیں. آپ نے نا ابھی آپ کنڈیشنر کا بتا رہی ہیں, ابھی میں کنڈیشنر کا بتا رہی ہوں, شیمپو تو میں نے بتا دیے, اور میں نے کرلی بھی بتایا. بعد میں بتانا ہے آپ نے, ابھی آپ کیراٹن کا بعد میں بتا. اچھا کیراٹن کا ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, بالوں کو سافٹ کرنے کے لیے نا کنڈیشنر بنا, کنڈیشنر کا ہے نا آپ نے, جی کنڈیشنر بناتے ہیں. آپ نے کوئی بھی خالی واٹر لے لینی ہے,
اور اس کے اندر نا آپ نے یہ السی کے جو بیج ہیں ان کا جل جو نا وہ تھوڑا سا بھر لینا ہے, تھوڑا ایلو ویرا جل ڈالنا ہے, اور کوئی بھی اتنا سا کنڈیشنر, اگر آپ نہیں رہ سکتے تو سٹارٹ میں, بعد میں آپ خود ہی چھوڑ دیں گے, اتنا سا کنڈیشنر شامل کر لیں اس کے اندر, اس کو اچھی طرح شیک کر کے رکھ لیں. یقین کریں آپ اتنی سی السی لگ جائے گی, اتنا سا ایلو ویرا جیل لگ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے بالوں کو نئی زندگی مل جائے گی. اس کو آپ نے پمپ کے ساتھ اچھی طرح بالوں میں لگا کے پھر اس کو 2 منٹ رکھنا ہے. اتنی دیر آپ اپنے پاؤں کی ایڑیاں صاف کر لیں جو پھٹی ہوئی ہیں, اتنی دیر آپ جو ہے وہ اپنے فیس کا اسکرب کر لیں, 2 منٹ بعد اس کو رینس کرنا ہے. اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو السی کے بیجوں کا اور یہ ایلو ویرا جیل کا کنڈیشنر کیسا لگا, اور جو میں نے مارکیٹ کا کنڈیشنر آپ کو بولا ہے کہ اس کے اندر ڈال لیں, وہ صرف اس لیے کہ آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے. نیکسٹ پروگرام میں پورے کا پورا ہربل بتاؤں گی, لیکن پھر آپ نے یہ نہیں کہنا میں نے لگایا تھا میرے سلکی نہیں ہوئے. مائنڈ سیٹ بھی تو چینج کریں نا. اتنی چیزیں بتا رہی ہوں, سیٹسفیکشن کیوں نہیں ہو رہی؟ میں تو کہتی ہوں آپ ہفتہ تقریباً پورا شیمپو کنڈیشنر کریں, آپ کے بال جھاڑیاں بن جاتے ہیں جب تک آپ آئل نہیں لگاتے. ان چیزوں سے تو بیٹھیں گے. اور آج کل پتہ ہے فیزی اچھے بھلے لوگوں کے بال فیزی ہو رہے ہیں کیونکہ موسم ایسا ہے. اس موسم کے اندر اگر آپ نے بہت اچھا لک بالوں کو دینا ہے تو بڑا محنت والا کام ہے. یہ 2 مہینے گزر جانے دیں, اس کے بعد آپ اپنے بالوں کی چیزوں کی طرف آئیں. اس مہینے میں بالوں کی جڑیں کمزور ہیں, بائٹن پورا کریں, کولاجن پورا کریں, بالوں میں اچھا تیل لگائیں, کیونکہ اس مہینے بہت بال گرتے ہیں. اگر آپ نے اپنی دیکھ ریکھ کرنی ہے تو اچھے وٹامنز کھائیں, کیونکہ یہ بالوں کا دشمن موسم ہے. تو اس لیے پہلے اپنی صحت کی طرف دیکھیں اور پھر یہ کنڈیشنر یوز کریں. بہت زبردست ہے. اچھا کیریٹن کا بتا رہی تھی آپ؟ کیریٹن میں نے وہی کہا نا کہ بھنڈی کے جیل سے تو بہت زبردست بنتا ہے, بہت ہی اچھا. اور چاول کا جیل لے لیں, ان کو بوائل کر کے, اور السی کا جیل لے لیں, اس کو ایک بوٹل میں بھر کے اچھی طرح شیک کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو روز کا روز کرنا پڑے گا. میں نہیں آپ کو کہہ رہی کہ بوٹل میں بھر کے رکھیں گے تو جی آپ کا مہینہ, نو ناٹ ایٹ آل. ایسی نیچرل ریمیڈیز ہوتی نا, میں ان کے بارے میں کیوں غلط بیان نہیں کروں کہ جی یہ آپ کے فریج میں رہ لے گا, یہ نہیں رہے گا. اس کو آپ نے شیمپو کرنے کے بعد, ریٹھا آملہ سکاکائی سے سرد ہونے کے بعد, اس کو بھر کے ہاتھ اپنے بالوں میں اچھی طرح لگائیں اور 2-3 منٹ چھوڑ دیں. اس کے بعد اب اپنے بال دھوئیں. آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کے بالوں کے اوپر کوئی الحمدللہ کوئی بلیسنگ ہو گئی ہے اور آپ کے بال ہاتھ میں نہیں آئیں گے ماشاءاللہ. اور جو بھی تیل آپ استعمال کر رہی ہیں, جو بھی میرے کہنے پہ آپ تیل پکا رہی ہیں, اس میں ایلو ویرا جیل نہ ڈالنا بھولیے گا, تو وہ آپ کے جو ہے نا فزی